बड़ी बुराई को अपनी अच्छाई बता रहा है। जानी जिना करके आया, वो कहने या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, मुझे पाक करें। आप कहा चला जा, तूने कोई नहीं किया, तूने बोसा लिया होगा, कोई नहीं किया होगा। जो मुंह से कह रहा है मैंने बुराई की है, आप उस पर अपनी चादर डाल रहे हैं। भाइयों मैं आपको बता दूं, इस्लाम का सबसे मुश्किल सबक अच्छे अखलाक हैं। जितने दीन की मेहनत हो रही है, जिस उन्वान से हो रही है, अखलाक तक अभी सवारी नहीं पहुंची, अभी अखलाक तक गाड़ी नहीं पहुंची, बड़ी दूर हैं। सारी रात नफल पढ़ने आसान है, गाली देने वाले को दुआ देना मुश्किल है। सारी रात कुरान पढ़ना आसान है और जबान को गीबत से रोक लेना मुश्किल है। घरों को आग लग गई इस गीबत की वजह से। कमियां देख के उछालना, बुराइयां देख के उछालना। मेरा नबी पर्दा डाले, हम उछालते फिरें। इस्लाम अखलाक पर जाकर मुकम्मल होता है। इस्लाम मीठे बोल पे जाके मुकम्मल होता है। मेरे नबी से पूछा गया मल इस्लाम, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? तो आपने कहा तीबुल कलाम व इतआमुत ताम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना, ये इस्लाम है। उससे आपसे पूछा गया ईमान क्या है? मल ईमान, तो आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना और माफ करना ईमान है। का सबसे आला मुसलमान कौन है? अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो हाथ और जबान से मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचाए, सबसे बेहतरीन मुसलमान है। हजरत उमर का फरमान है, उमर कह रहा है, उमर या अय्युहन नास ला तगुर्रन्नकुम तंतनतुर रजुल बिल्लैल फी सलातिह, ए लोगो तहज्जुद की नमाज में किसी को रोता देख के ये धोखा ना खा जाना कि बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा अल्लाह वाला है। मैं बताऊं अल्लाह वाला कौन है? इन्नर रजुल रजुल कामिल मुकम्मल कामिल, अल्लाह वाला वो है मन अद्दल अमानत इज़ा तुमिन व मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो अमानत को अदा करता हो और मुसलमानों को हाथ और जबान से तकलीफ न देता हो। ये अखलाक मिट चुके हैं। माफ करना, दरगुजर करना कितना बड़ा अमल है। मक्के वालों ने चांद के 2 टुकड़े देखे, कहने लगे मोहम्मद ने चांद पे जादू कर दिया। मक्के वालों ने पत्थरों को कलमा पढ़ते सुना तो उन्होंने कहा इसने पत्थरों पे जादू कर दिया। मक्के वालों ने बदर में फरिश्ते देखे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। खंदक में शिकस्त खाई, कलमा नहीं पढ़ा। मक्का में आप 10,000 के लश्कर के साथ दाखिल हो रहे हैं, मक्के वालों ने कलमा नहीं पढ़ा। 20 साल टक्कर मोजज़े देखे, कलमा नहीं पढ़ा। तलवार देखी, कलमा नहीं पढ़ा। फरिश्ते देखे, नहीं कि ईमान लाए। शिकस्त खाई, नहीं ईमान लाए। और जब आपने मक्के का बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ के यूं खड़े हुए थे और आपने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो सब ने कलमा पढ़ लिया। ये माफ करना इतना बड़ा अमल है। मेरे नबी ने फरमाया सारी जिंदगी एक आदमी तहज्जुद पढ़ता रहा, ऐसी तहज्जुद कि इशा के वजू से फजर पड़ी। सारी जिंदगी रोजे रखता रहा, ऐसे रोजे कि साल में सिर्फ 2 रोजे छोड़े, ईद के। कितना बड़ा अमल बन गया, कितना बड़ा अमल चला गया। मेरे नबी ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसका दर्जा इससे भी ऊपर होगा। मीठे बोल में जादू है। मेरे भाइयों अपने आप को रोक लो गाली से, गीबत से, झूठ से। हमारे नबी ने लंबी नमाजें शुरू कर दी ना, इतनी लंबी के पाँव में वरम आने लगा, तो अल्लाह ताला ने रोका, कमा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नमाज न पढ़ के तेरे पाँव फट जाएं। हमारे नबी ने माल में खर्च करना इतना आगे कर दिया कि खुद जरूरतमंद होके बैठ गए। सखावत में आगे बढ़े तो अल्लाह ने कहा ना इतनी सखावत न कर कि तू खुद मोहताज हो जाए। ला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, इतनी न कर के तू खुद मोहताज हो जाए। मेरे नबी ने तबलीग का गम और उसकी मेहनत में अपनी जान को ज्यादा खपाया, तो अल्लाह ने उससे भी, जिस काम के लिए आए थे उससे भी रोक दिया।
فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کہ تو خود مر جائے کڑ کڑ کے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اتنا کافر کا غم نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، لعلا تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. ہاں بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اس کے منہ پر تانا نہیں دیا تھا، اس کے کسی عیب کو اس کے منہ پہ نہیں مارا تھا. شرم کی وجہ آپ نے اگر کسی کو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ایک اور کو بلاتے، کہتے فلاں سے کہہ دو کہ یہ کام نہ کیا کر. سبحان اللہ، اتنا شرم و حیا تھا. عیب چھپانا، عیب چھپانا، کمیاں چھپانا. اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اوروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھ کر یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں. حنظلہ جیسی ہستی جسے احد میں شہادت ملی اور فرشتوں نے غسل دیا، وہ تو یوں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. اور وہ عمر جس کے حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، وہ عمر موت پہ کہہ رہا یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں. کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا؟ یہ تھوڑا عمل ہوگا؟ آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اماں پانی پانی. تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ. آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر گئے. حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی، ایک قطرہ دودھ نہ تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے. تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے. امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے، چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں. آگے تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، مجھے تو دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں، اس کو بعد میں دوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. تو آپ نے ان کو دودھ پلایا. حضرت علی سوئے تھے، وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا. فاطمہ کو پلایا، خود پیا. پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں. اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں نہ چھوڑا کرو، ہمیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں، جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ، زانی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آتے؟ اتنا تکبر. سنو سنو، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے. نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے. ہے جیسے کہ
کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھئی 102 تھا اب 98.4 ہو گیا ہے, چلو بھئی آپ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ گھر چلے جاؤ. پہلے آپ کو 104 بخار تھا اب آپ کا ٹھیک ہو گیا چلو گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں, میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں, تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے. جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے. اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرا عمل ہے یا نہیں ہے, میں اچھا ہوں یا برا ہوں, مجھے اللہ کی صدا لگانی ہے, مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. تو ٹھیک ہونے کا مجھے پیمانہ تو بتاؤ ہے. ٹھیک ہونے کا پیمانہ اگر میں بناؤں گا تو میں خود گمراہ ہوں. ابو بکر جیسی ہستی کہے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھیڑ دیا جاتا, میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, جلا دیا جاتا. خوفناک ہے نیکی کا تکبر, مال کے تکبر سے بھی زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق اس وقت وہ مٹ چکے ہیں. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے دین زندہ نہ ہوگا. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے اوروں کے لیے اسلام کا در نہ کھلے گا. اور اخلاق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے, بیوی کا ہے, بچوں کا ہے. بیوی کے لیے خامد ہے, بھائی کے لیے بھائی ہے. خون کے رشتے, خون کے رشتے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں, تیری دوزخ ہیں. خدمت کرو گے جنت ہے, نہیں کرو گے جہنم ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی شام تک اس کے جنت میں دروازے 2 کھول دیے جاتے ہیں. آپ جنت میں تشریف لے گئے, آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی, آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا گیا جی حارثہ بن نعمان ہے, یہ نعمان بن حارثہ. تو آپ نے کہا ہے نعمان حارثہ, حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ جنت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ 1,500-2 ہزار کا مجمع, ان کو سنانے کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے. 7ویں آسمان پر جنت ہے, آواز کیسے جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. آپ کے دیس میں ماں باپ کو نہیں پوچھا جاتا. میں ابھی اپنے ایک رشتہ دار کو مل کے آیا, کہنے لگے جو کچھ کھویا ہے یہاں آ کر وہ بہت زیادہ ہے اور جو کمایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بے شک دولت تو کمائی ہے پر جو گم کیا ہے اس کی کمی یہ دولت پورا نہیں کر سکتی. یہاں کوئی نہیں جانتا ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, بھائی کون ہوتا ہے, یہاں کسی کو نہیں پتا. یہاں صرف سکے کی کھنک ہے اور کچھ نہیں ہے. ماں میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا. میرے ماں باپ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی, چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. 6 سال کی عمر ماں کے ساتھ گزاری ہے, اس کا نقش ذہن میں موجود ہے. ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. 24-25 سال کی عمر میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہمارے نبی کی ماں اٹھا لی گئی. او ابوا ایک جنگل صحرا ہے, کالے پتھر, کالے پہاڑ, چھوٹے چھوٹے نوکدار پتھر, چھوٹے چھوٹے کیکر کی اتنے بڑے بڑے کانٹے. میں گیا تھا قبر کی زیارت کرنے, میں وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لی. اور بچہ بھی وہ جس کی طفیل کائنات میں, بچہ بھی وہ جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں, بچہ بھی وہ جس کو قاب قوسین کا شرف بخشا. ہائے ہائے ہائے, میں وہاں کھڑا تھا, ادھر شام ہو رہی تھی اور ادھر میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ کے نبی سکڑ کے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ لگے ہوئے, اور اب اماں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی کہ موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. آخر میں ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جگ کو روشن کرے گا, ساری دنیا کو روشن کرے گا. آنکھ بند ہوئی, میرے نبی اپنی ماں کے سینے پر گر گئے ہیں,
اور ماں 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 بلاتے ہیں، آواز نہیں آتی. معصوم بچے کو نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، پہلی موت دیکھی ہے، لہذا وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں مجھے جواب نہیں دیتی. پھر آنکھوں کے سامنے اماں کو زمین کے نیچے جب دبا دیا گیا اور جب چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر کر قبر کو یوں پکڑ لیا کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا. ہاں کاش تم وہ جگہ دیکھتے. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ بیان کر چکا ہوں، ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا اس امت کی خاطر. آج اسی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، کیا مرد کیا عورت، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں جا کے اتر جاتا. کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ ہستی جو موت پہ نہ بھولی، عرفات میں نہ بھولی، اور میدان معاشر میں جب نبی ہوئی کہیں گے نفسی نفسی، آدم کی پکار سنو، نوح کی پکار سنو، عیسیٰ کی پکار سنو، یحییٰ زکریا داؤد سلیمان کی پکار سنو، سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. اس وقت میں ایک ہستی کو دیکھو جو کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا. یہ کون ہے؟ یہ میرا تمہارا رسول ہے. آپ نے کہا میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی بڑی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، جماعت با جماعت فرض نماز، اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا. ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، نماز میں پیچھے پوری کر لوں گا. پہلے میری ماں آنکھیں میں، یہ ماں ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کب پتہ نہیں، کیا کوئی نشانی تو بتائیں. یہ نہیں کہا جب دنیا کافروں سے بھر جائے گی. نشانی کیا بتائی کہ جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، جب مینچسٹر کے نوجوان اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں تو میں سمجھو قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہ وہ خوفناک گناہ ہے، یہ وہ خوفناک گناہ ہے جو قیامت کو سروں پہ لے آئے گا. ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر ڈھلک رہے تھے. میں وہ منظر بھول نہیں سکتا. ہاں یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا. ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے. شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا. ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا، آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا. ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا. جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا. وہ کچھ بولنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں. جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. کتھے موسیٰ تھے کتھے قصائی؟ میں کتھے تھے، موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بدبخت اولاد جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا. ظالم سمجھتے تھے ماں کیا ہے. میرے نبی ایک صحابی آئے، بدو، ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، سارا حج کروایا پیدل. سن رہے ہو؟ کندھے پہ سارا حج کروا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے کیا کہا؟
ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. 2 سال دودھ پیا, لاکھوں کروڑوں گھونٹ پیے, ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خامند پہ زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے, تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامندوں کو سمجھایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. یہ ایک معاشرت ہے جس کا نام حسن اخلاق ہے, یہ ہم چھوڑ چکے ہیں. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نماز آئی ہے, روزہ آیا ہے, حج زکوٰۃ عمرہ اتنا کچھ تو آ چکا ہے, لیکن میں معاف کر دوں, میں چھوٹا بن جاؤں, میں گالی سے رک جاؤں, میں غیبت پہ لگام چڑھا لوں اپنی زبان کو. لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. تو بھائیو اسلام کا دروازہ کھلے گا جب اخلاق زندہ ہوں گے, جب محبتیں زندہ ہوں گی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا سیکھنا یہ وقت مانگتا ہے, یہ قربانی مانگتا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت تبدیل. میں 1983 میں آیا تھا مینچسٹر میں پہلی دفعہ. ایک چھوٹی سی مسجد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے تھے. آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی رونق نظر آ رہی ہے. اس مالک کا نظام چل رہا ہے, لیکن ابھی سفر لمبا ہے, ابھی منزل دور ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے, انہیں واپس لانا ہے. کتنی نسلیں ہماری کھو گئی. مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے, ان کو بھی لانا ہے, سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے, خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, بہت بڑی محنت ہے. بھائیو اپنے آپ کو بناؤ, سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو, تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا, وہ جہان بھی بنائے گا. اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے, یہ آج توبہ کر لے. جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے, جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے, آج توبہ ضرور کرو. چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے, پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے, یہ تو ابھی ہو سکتی ہے. ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ, ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی. تو جتنے آج تک گناہ کیے ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو, آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں, ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ 7 آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے. حیرت کی بات, ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار. تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی, یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. یہ کئی ہزار کا مجمع, اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی. ہائے ہائے, عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر, اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ. اور بتاؤں, میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا. تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے, یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا, جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا ڈرو نہیں, ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا, پکی کر لی نا. جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف, قضا باقی ہے. جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف, اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا, جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا. جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا, جام بھی سراہی بھی. اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اوپر کے جنت والوں کو فرشتے, خدام, نوکر, بیویاں, حوریں پلا رہی ہوں گی
اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا، ہاتھوں سے پیو۔ نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے۔ وہ سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا، پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے۔ پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے۔ جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے، اور زیادہ۔ آج بھی یہ ہو چکا ہے اور ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے، گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا، اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا۔ 40 سال، منٹ گھنٹے دن نہیں، 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی لذت بڑھ رہی۔ آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں حور دیکھی، پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، تو سب سے ہی دیر میں آیا۔ کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا، بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری، بڑے جوتے پڑ رہے تھے، شکر کر میں آ گیا۔ اور میں کیا بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی ہے۔ تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے، کھلانے کے لیے آ جائے۔ نیچے والی جنت کو ہفتے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا، جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا اور دائیں بائیں جنت کی حوریں، ایمان والی، مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا، وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ بیٹھ جائیں گے، نیچے دیکھیں گے نہریں، آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے، اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے، اور نہریں موجیں مارتی ہوئی، اور سامنے جام بھی، سراہی بھی، گوشت بھی، پھل بھی، سایہ بھی، نوکر بھی، عزت بھی، اور راحت بھی، اور چین بھی، سکون بھی، جوانی بھی، محبت بھی، الفت بھی، ہر غم دکھ درد گیا، پیشاب بھی، پخانہ بھی، بڑھاپا بھی، موت بھی، بیماری بھی، اور نفرت بھی، جنگ بھی، لڑائی بھی، ہر شے ختم، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، اندر کا پیشاب ختم، اور گندا پسینہ ختم، 1000 برس کھائے ہضم، 10,000 سال کھائے ہضم، سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم،
ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی، قطرہ لگ گیا، یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے، پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے، صرف اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں، جو اللہ خود پلائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا، تو غلام آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا، سلام ہی سلام۔ پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، دروازے کھلیں گے اور فرشتے آ گئے، سلام علیکم، گاڈ آف آنر، سلام علیکم سلام علیکم۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا، اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا، اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ واہ! پھر اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے بالکل مولا، بالکل راضی، جیسے پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے، کنا تائیں راضی ہو، خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ جنت سے اعلیٰ یہ ہے آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں، جاؤ کبھی دکھ نہ، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا کمال والا ہے، ہم نے تو تیری عبادت ہی نہ کی، ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کر لیں، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے مینچسٹر میں تھے، ختم، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے۔ بس اب تم مانگو گے ہم دیں گے، تم کھاؤ گے ہم کھلائیں گے، تم پلاؤ، تم پیو گے ہم پلائیں گے، جاؤ جیسے اب تمہارا رب ہمیشہ کے لیے، جاؤ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ۔ میرے بھائیو، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ تبلیغ ہے، تبلیغ، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھرنا ہے اور لوگوں کو در در دستک دے کے بلانا ہے۔ ہائے بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے یہ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا۔ وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے، وہ کارڈف کی طرف ہے۔ وہ سعید انور جو یہاں بیٹھ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے، دونوں ایک ہی جماعت میں۔ کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے۔ میں آپ کو عجیب قصہ سنوں، میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے۔ تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا، 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے، اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی، یہ اتنے غفلت میں ہے، اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں سوچ بھی رہا ہوں، ادھیڑ بھی ہے، بن بھی ہے۔ میرے اس بات کو کوئی 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے ملوں گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے پوچھا آپ کا، مجھے کوئی آدمی لے کر آیا، کہنے لگا، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا جی مجھے جنید کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق۔ پھر کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میرے اس کی پہلی ملاقات تھی، اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں پھر رہا ہے۔ اور جب اس نے توبہ کی تھی تو پیپسی والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا دو اور 4.5 کروڑ روپے لے لو۔
कज़ालिक अल ईमान इज़ा ख़ालतत बशाशतहुल क़ुलूब, जब ईमान दिल में उतरता है तो सारी दुनिया का धन दौलत ये मट्टी नजर आने लग जाता है। तो भाइयों, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हवा चला दी, फिजा बना दी। हिम्मत करो, उठो, पिछली पर तौबा करो, अगली के लिए बोलो, बताओ कौन तैयार। 15 शाबान से जमातें निकलती हैं इंग्लिस्तान से, कहते हैं उससे भी, और रमज़ान तक, जो 15 शाबान रमज़ान तक जो भाई तैयार हों वो खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाएं। 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए जो भाई शाबान रमज़ान तक तैयार हों वो खड़े हो जाएं जी, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हिम्मत करो, इरादे करो, ले जाने वाला अल्लाह है। तुम इरादे करो, नियत करो, ले जाने वाला अल्लाह, अल्लाह पर नजर रख के उठो। हाँ, मैं रमज़ान तक, शाबान तक जिन भाइयों निकल, जो दिसंबर तक जिसने जाना वो भी खड़ा हो जाए। दिसंबर तक जी, दिसंबर तक जिन्होंने जाना वो भी खड़े हो जाओ। दिसंबर में वो छुट्टी होती है आपको उसकी, क्रिसमस की, उसमें भाई और भाई और भाई और भाई और खड़े। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा, इतनी बड़ी तश्कील तो कहीं नहीं देखी। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह वाह। अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमाए। इतनों के नाम अल्लाह ही लिखेगा, हम तो नहीं लिख सकते भाई। इजराइल के आने से पहले पहले कौन जाएगा वो भी खड़ा हो जाए। अबे जी, उसने इजराइल से पहले जाना है वो भी खड़ा हो जाओ, कहीं आ ना जाए भाई। हाँ भाई, मलकुल मौत से पहले पहले जिन्होंने जाना हो भाई वो भी खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई, कोई ना बैठो भाई, सब तश्कील करा लो। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई। लो जी डॉक्टर साहब, सबकी तश्कील होगी। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी। अल्लाह कबूल फरमा ले। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। आप भाई दुआ कर लेते हैं, चंद बातें गोशे गोश। एक तो जितना मजमा आया है, नमाज ना छोड़े आज के बाद, ठीक है ना जी। सफ़र हज़र जहाँ भी हो, नमाज ना छोड़ो। बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। लोगों ने मुर्दे जिंदा करवाए हैं, इसमें इतनी ताकत अल्लाह ने रखी है। जहाँ सारे असबाब टूट जाते हैं वहाँ नमाज जिंदा है। जिसको नमाज पढ़ने आ गए उसको मायूस होने की किसी जगह भी जरूरत कोई। तो भाई नमाज पे जान लगाओ। आपको अभी का किस्सा सुना था, अभी का, पिछले 2 साल का, आंखों से देखा हुआ, सुना ने, आंखों से देखा। गिलगित के अमीर हैं हमारे मेराज आलम साहब, उनको कैंसर हो गया, और कैंसर जिगर का, वो सारा फैल गया। उनको लाए वहाँ हॉस्पिटल शौकत खाना। उन्होंने कहा इसको घर ले जाओ, वहाँ जाके मर जाए। उनको मुझे रायमंड ले जाओ, मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। जो पैसे वो लाए थे इलाज के, उन्होंने वहाँ सारे खैरात कर दिए। और फिर कहने लगे, मैंने अल्लाह के सामने दुआ की, नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह, इन्होंने तो मायूस कर दिया, तेरे दरबार में तो कोई कमी नहीं। सोए हैं, मैं उस वक्त मौजूद हूँ, ये जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है मैं मौजूद हूँ। उनका ये निचला धड़ काला होकर ख़त्म हो चुका था, चेहरा स्याह काला हो चुका था। उनको उठा कर टॉयलेट जाते थे, उठा के लाते थे। वो सोए हैं, उन्होंने ख्वाब देखा, 2 फरिश्ते आए कि चलें, आपको अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। तो पूरा कमरा ऐसे चलता है और 4 पाई स्ट्रेचर की तरह चलती है। आगे अल्लाह के नबी एक काउंटर पर खड़े हुए हैं, आगे शीशा लगा है। वो कहते हैं, मेराज, सेहत तो मिल जाएगी, आखिरत में कमी आ जाएगी। तो उन फरिश्तों ने रुई उठाई, यहाँ जिगर होता है, उसको ऐसे मलना शुरू किया। यूँ रुई को फेंका, रुई को आग लग गई। फिर यूँ उसको साफ किया, फिर रुई को फेंका, रुई को आग लग गई। 5-6 दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर कमरा पूरे का पूरा वापस आया है। उनकी आंख खुली है तो एक सेहतमंद इंसान थे। ये मैं आपको आंखों से देख के बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। मेरे और इस वाक़े में कोई वास्ता कोई नहीं है, और अभी तक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। नमाज बता रहा हूं, नमाज से क्या हो जाता है भाई। नमाज तो नहीं छोड़ेगा ना कोई मजमा। कुरान की तिलावत जरूर करें, सीखें, नहीं पढ़े हुए सीखें, एक एक लफ्ज करके सीखें। अल्लाह ताला एक दिन सारा पढ़ने वाला बना देगा। इसमें अल्लाह ने नूर रखा है। तर्जुमे छपे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ा करें। एक मसाइल और अकायद का हिस्सा है, वो उलमा के ज़िम्मे है।
جس میں آخرت، جنت، جہنم، قوموں کے واقعات ہیں. یہ تو عبرت کا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اس سے تو آدمی کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے. تھوڑا 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 کر کے اس کو بھی پڑھا کریں. اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں. اردو میں نہیں آیا تھا تو انگریزی میں اللہ کے فضل سے سب کچھ مواد موجود ہے. سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت. اپنے گھروں میں نبیوں کے تذکرے کریں. اپنے گھر کے اندر محبت کی فضا کو بنائیں. یہ ماحول عجیب و غریب سا ہے. پیار محبت سے بچوں کو قریب کریں. بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے صلت خمسہا، صامت شہرہا اور حسنت فرجہا اطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. جس عورت نے نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اس میں خیانت نہ کی اور خامد کی اطاعت کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. اور بھائی 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال دو. ایک جھوٹ، ایک گالی، ایک غیبت. غیبت نہیں کرنی، غیبت نہ کرو. کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو. بہت برا عمل ہے. زنا سے سخت عمل ہے غیبت. میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی مجھے شراب پیش کرے گا نا تو میں اس کو سر میں لاٹھی ماروں. بدبخت شراب مجھے پیش کرتا ہے اور وہی میرے سامنے غیبت کرے گا نا تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا. ہاں بالکل ٹھیک، میں ویکھے ایم ہی کرتا ہے، وہ بھی ایم ہی کرتا ہے. اور غیبت اس سے بڑا جرم ہے. جس معاشرے کو آگ لگانی اس میں غیبت شروع کر دو، ختم ہو جاتا. کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، کیا مرکز، آگ لگانے کے لیے بس یہ زبان کافی ہے. اور جس کو آباد کرنا وہاں غیبت کو بند کر دو. جھوٹ، غیبت اور گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. جتنا ہی غصہ چڑھے گالی نہیں دینی، سہ جانا، برداشت کرنا. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنا، اس کی بھی نیت کرتے ہو نا؟ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو. نہیں زکوٰۃ فرض تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، بڑھ جاتا ہے. اللہ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے. بس اللہ کو ایک بخیل اچھا لگتا ہے، باقی سارے بخیل سے نفرت ہے. جو بولنے میں بخل کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، باقی سب سے نفرت. بولنے میں بخل ضرور کرو، تول کے بولو، سوچ کے بولو. کبھی زبان پہ کسی کی بس برائی نہ آنے دو، نہ دیکھو، نہ سنو، نہ بچوں کو کرنے دو، نہ بیوی کو کرنے دو. اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو. رزق بڑھانے کے ایک ذرائع ہیں نوکری، جاب، تجارت. ایک اللہ کے نبی کا بتاتا ہوں. اللہ کے نبی، بہت سے مسلمان اب بھی حرام کم شراب بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا رب ہونا دل میں اترا ہوا نہیں ہے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھائے گا. اس کو تجربے کے لیے نہ کرنا. تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات کا. اس کو یقین سے کرو کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. جو باوضو رہے گا اللہ اس سے پیار کرے گا. جو باوضو رہے گا شیطان اس سے ڈرے گا. اور جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے. جب وہ پہلو بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ کروڑ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. صبح تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. تو اپنے رزق کو بڑھانے کے جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز سے بچو اور اس سے نکلو اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو. اللہ ایک تو سخاوت عطا فرمائے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا مصیبتوں کو ٹال دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے نکلے، اور جب گھر آئے تو آتے ہی 2 نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، تو اندر اور باہر کی، گھر کی، باہر کی ہر آفت اس سے اللہ دور کر دے گا. جب گھر میں آؤ 2 نفل پڑھو، جب گھر سے نکلو 2 نفل پڑھو. ہر مصیبت سے آپ کے پاس حفاظت کا سامان ہو گیا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، اس کے ارادے کرتے ہو نا. دیکھو بھائی معاشرہ ہے، اکٹھے رہتے ہو، کسی سے غلطی ہو جائے نا تو
تمہارے بارے پر زیادتی ہو جائے معاف کر دیا کرو، آپ سے کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگ لیا کرو، معاف کرنے میں بھی جلدی دکھاؤ اور معافی مانگنے میں بھی جلدی دکھاؤ۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور بات چیت بند ہو گئی، 3 دن تک اگر انہیں بات شروع نہیں کی تو میرے نبی کا فرمان ہے یہودی مرے عیسائی مرے پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہاں اگر کوئی لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، لڑے ہوئے ہوں، تو اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا آپس میں صلح کر لینا۔ کہ عجیب بات، جب 2 آدمی ہر پیر اور جمعرات کو نا اللہ کے دربار میں انسانوں کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ بخشش فرماتا ہے، ہاں بخشش فرماتا ہے۔ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جب ان کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتا ہوں۔ تو ہماری لڑائیاں چھوٹی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، اتنی کو بات ہے، اس پہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سارے بھائی نیت کرنے ہیں نا، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اے رب کائنات، اے دو جہان کے شہنشاہ، ہم نے آج تک تجھے ناراض کیا، تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، آج ہم سب مل کر تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔ اس غفلت کی دنیا میں، اس غفلت کے دیس میں، اس غفلت کے شہر میں یا اللہ، جبکہ چاروں طرف کیا مسلم کیا غیر مسلم سب تیرے حکموں کے توڑنے پر دلیر ہوئے ہیں، یہ چند لوگ، یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ تیرے گھر پر تیرے منانے کو آئے ہیں یا اللہ، ہم سب تیری منت کرتے ہیں تو آج ہم سے مان جا یا اللہ۔ میرے مولا، ہمارے ملک کا یہ یا اللہ دستور ہے، روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی چلے جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، روٹی کھلاتا ہے۔ اے رب کریم اللہ، یہ ہزاروں کا مجمع تجھے منانے آیا ہوا ہے، اور یا اللہ تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان آئے ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، اکثر نوجوان ہیں، جو عمر ہے نافرمانی کرنے کی، غفلت کی، یا اللہ یہ اس غفلت کے پردے چاک کر کے اور اس اندھیر نگری کے اندھیروں سے نکل کر تیرے گھر پر آ گئے ہیں۔ یا اللہ اب تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، اور یا اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے جو امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہماری مصیبتیں ٹال دے میرے مولا۔ کہیں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں پانی کے طوفان آ جاتے ہیں میرے مولا، اتنا بڑا پانی ابھی بھی تو نے بھیج دیا، لاکھوں پھر تو نے اٹھا لیے، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں۔ یہ زمین کب کپانی چاہیے کہ تو نے زنا سے روکا، یہاں زنا کے اڈے قائم ہو گئے، تو نے شراب سے روکا، یہاں شراب کے کاروبار چل گئے، تو نے موسیقی سے روکا، یہاں مسلمان کی بیٹی نے گھنگرو باندھ لیے۔ اے میرے رب بس تو ہمیں معاف کر دے، تو پتھر برسائے، تو یا اللہ پانی چھوڑ دے، تو زمین ہلا دے، یہ تیرے سارے سچے فیصلے ہیں، حق فیصلے ہیں، تو ہمیں بندر خنزیر بنا دے، تیرے سچے فیصلے ہیں، پر یا اللہ مہربانی کر دے، معاف کر دے یا اللہ۔ ہر چوتھے دن خبر آئی پڑی ہوتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں پانی بے قابو ہو جاتا ہے، کہیں بارشیں، کہیں بجلیاں۔ تیرے محبوب کی امت ہے کہ کوئی پانی میں بہ رہا ہے، کوئی لنٹر کے نیچے دم توڑ رہا ہے، کسی کو زمین نگل گئی، کسی کو ہوا اٹھا کے لے گئی، کسی کو آگ نے جلا دیا۔ 2 صدیاں ہو گئی یا اللہ، پٹتے پٹتے 2 صدیاں ہو گئی، اب تو معافی کا اعلان کر دے یا اللہ، اب تو اپنا غصہ واپس لے لے میرے مولا، ہماری بس ہو گئی ہے یا اللہ، مہربانی کر دے میرے مولا، یہ تیری منت کرنے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، ماں کتنی ناراض ہو جب بچہ اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ سارا غصہ تھوک دیتی ہے میرے مولا، تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے مولا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرے در پر آ کر تیرے پاؤں پڑتے ہیں میرے مولا۔ میرے مولا تو ہم پر کرم کی نظر کر دے یا اللہ، کرم کی نظر کر دے میرے مولا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی بڑا رویا تھا، ادھر تو دیکھ پانی لاکھوں بہا کے لے گیا میرے مولا، زمین نے لاکھوں کو نگل لیا، پتھروں نے لاکھوں معصوموں کو دبا دیا، ہمیں تو ایک بوٹی بھی نہ ملی کہ اس کا جنازہ ہی پڑھ دیتے میرے مولا۔
اب تو کرم کر دے، اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، یہ ظالم ماحول ہمیں برباد کر کے دھکا دیتا ہے۔ اے میرے رب، پہلے لوگ نیک تھے تو انہوں نے ماحول بھی تو بڑا اچھا دیا تھا، وہاں ننگی عورتیں بھی نہیں تھیں، وہاں شراب خانے بھی نہیں تھے، وہاں تو نیکی کا دور دورہ تھا، تو کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی جنید بنا، کوئی شبلی بنا، کوئی جیلانی بنا، کوئی رابعہ بصری بن گئی، کوئی کچھ بن گیا۔ ادھر تو گند ہی گند ہے میرے مولا، گند ہی گند ہے یا اللہ، کہاں جائیں؟ ایمان کو بچا کے کدھر نکلیں یا اللہ؟ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں میرے مولا، تو آجا، آجا میرے رب، ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلاتے ہیں میرے مولا، جیسے تو آیا تھا اپنے نیک بندوں کی مدد کو آیا تھا، تو آیا میرے مولا، اگرچہ ہم میں نہ کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ کوئی عمر جیسا ہے، نہ کوئی عثمان و علی جیسا ہے، نہ فاطمہ جیسی بیٹی ہیں، نہ خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ خولہ جیسی بہنیں ہیں میرے مولا، بالکل ہم غریب لوگ ہیں یا اللہ، ہم فقر کے مارے ہوئے ہیں، ہم نیکیوں کے فقیر ہیں، تو نے دنیا تو ہم پہ کھول دی، پر نیکیوں کے در ایسے بند ہوئے کہ ہم انتہائی فقیر ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے اور ہم پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئیں گے میرے مولا، ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ؟ ہماری اس وقت ذلتوں کا کیا حال ہوگا جب تیرے آگے خالی جھولی ہوگی اور اس میں بھی 100 شہید ہوں گے۔ اے میرے رب، مہربانی کر دے، درگزر کر دے، یہاں بھی معاف کر دے، آگے بھی معاف کر دے، تو قیامت کے دن کہنے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو قیامت کے دن کہنے والا ہے آج مجرم الگ ہو جائیں، ہم تیرے مجرم ہیں، ہمیں ہتھ کڑی نہ ڈال دینا، ہمیں گھسیٹ کے ادھر نہ کھڑا کر دینا، آئے ہائے ہم تو برباد ہو جائیں گے میرے مولا، رحم کر دے، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں اور قربانیوں کا واسطہ، اس کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ یا اللہ، درگزر کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما دے، ان میں سے کسی کا تجھے آنسو پسند آ جائے تو سب کی بیڑی پار لگا دے، کوئی رونے والے کی ہائے پسند آ جائے، کسی کا آنسو اخلاص والا میرے مولا تجھے پسند آ جائے تو ساری امت کا بھلا کر دے، ساری امت کا بھلا کر دے یا اللہ۔ ان ملکوں میں ہماری بے شمار نسل گم ہو گئی ہے، ہماری وہ نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری وہ نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری وہ نسل ہمیں واپس کر دے میرے مولا، تو کرم کر دے، تو نے تو آزر کے بیٹے کو خلیل بنا دیا تھا، تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا تھا، تو نے 360 پتھر کے ماننے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تھا، مہربانی کر دے یا اللہ، ہدایت کی ہوا چلا دے، یہ سارا مجمع قبول فرما لے، ان کو آپس میں محبتیں دے دے، الفتیں دے دے، ان مسجدوں کو آباد کر دے اور ہر طرف مسجدوں کا جال پھیلا دے یا اللہ، ایمانی اسلامی اخلاق عطا فرما دے یا اللہ، یا اللہ، جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کرا دے، جن کے بچے نافرمان ہو گئے انہیں ماں باپ کے قدموں میں بٹھا دے، انہیں ان کا فرمان بردار بنا دے، آپس میں الفتیں محبتیں پروان چڑھا دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم تجھے کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، بس ویسے ہی ہمیں معاف کر دے، ویسے ہی درگزر کر دے، ربنا آتنا